बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 13 जनवरी है और दिन है जुमे का। पाकिस्तान में कुछ ट्वीट्स हुसैन इलाही की और मोनस इलाही की इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं और इसमें पैगाम ये दिया जा रहा है कि जीना होगा, मरना होगा और साथ हमें निभाना होगा इमरान खान साहब के साथ। इस ट्वीट्स की असल कहानी क्या है ये मैं आपके सामने बड़ी तफसील के साथ रखूँगा, और फिर जो हमारी कल की स्टोरी थी कि परवेज़ इलाही साहब से इस्तीफ़ा मांगा गया, इसकी कहानी भी तफसील के साथ आपके सामने हम रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवालात लोगों ने कहे, लेकिन हम आज भी अपनी स्टोरी पर कायम हैं। और ये इस्तीफ़ा किसने मांगा और क्यों मांगा गया, और फिर ये जो इस वक्त आपके सामने एक इत्तेहाद और जीतने की जो बात हो रही है, इसके पीछे असल कहानी क्या है, इससे भी पर्दा उठाएंगे। और व्यूअर्स, आपको ये भी बताते चलें कि अब पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के सामने एक मुद्दा रखा गया है, और ये मुद्दा किस अहम शख्सियत ने रखा और मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया है, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इस वक्त जो फ्यूचर का लाएमल तय किया जा रहा है पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की तरफ से, इसका भी खाका मैं आपके सामने खींचूंगा। और सबसे अहम आपको बताऊं कि दफ्तर खारजा की तरफ से एक तरदीद की गई है यूरेनियम के हवाले से। ये यूरेनियम पाकिस्तान से चलता है और किस तरह इसे स्मगल किया गया, इस कहानी में कितना सच है, और फिर बरतानिया में मीडिया पाकिस्तान का नाम बार बार यूरेनियम के हवाले से क्यों ले रहा है, इसकी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि ये ट्वीट्स असल में थी क्या। हुसैन इलाही साहब ने ठीक अब से 6 घंटे पहले, और जब आप ये वीडियो देखेंगे तो टाइम शायद काफ़ी ज़्यादा हो चुका हो, वो लिखते हैं जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, जीत होगी हार होगी वो बात बाद में होगी, फ़िलहाल वफ़ा होगी, वफ़ादारी होगी और सरेआम होगी। और फिर इसके बाद एक और ट्वीट जो है वो किया गया, ये मोनस इलाही साहब की तरफ से किया गया, और सवाल रखा गया था उनके सामने सलीम साफ़ी ने। सलीम साफ़ी ये कहते हैं कि प्लीज़ परवेज़ इलाही साहब अब हिम्मत कर लें, दोस्ती निभाएं और वादा पूरा करने से इंसान की वक़्त बढ़ती है। प्लीज़ असम्बली तोड़कर एक तारीखी सरप्राइज़ दे दें, प्लीज़ प्लीज़ इमरान खान। और फिर उन्होंने लिखा भी कि इमरान खान खुश होगा और अल्लाह आपको वादा निभाने का अजर देगा। इसके ऊपर मोनस इलाही ने लिखा डन। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि एक ट्वीट जो है फिर उन्होंने उनकी तरफ से की गई कि असम्बली जो है वो डायरी नंबर भी शेयर कर दिया गया मोनस इलाही की तरफ से। अब क्या वाकई सब कुछ इस तरह हुआ है? ऐसे नहीं हुआ। इनकी आखिरी दम तक काफ लीग की ये भरपूर कोशिश थी कि किसी तरह असम्बली की तहलील को रोका जा सके, और ये मामला जो है ना, ये दोनों तरफ से खेल रहे थे। और मैं आपको बड़ी जो जिम्मेदारी से ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और मैं अपनी स्टोरी पे आज भी कायम हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब की तरफ से इस्तीफ़े का कहा गया, और किन हालात में कहा गया वो भी मैं आपके सामने हकायक रख देता हूँ। परवेज़ इलाही साहब कर क्या रहे थे, आपको इनकी तकरीर कल की जो असम्बली फ्लोर पे खड़े होकर इन्होंने जो की वो अगर याद हो, अगर नहीं याद तो मैं उसके चंद निकात आपके सामने रख देता हूँ। इनका ये जुमला था कि हमें अगर 1 साल दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, हम नून लीग का सफाया कर देंगे। फिर उन्होंने यहाँ तक कहा कि पंजाब में निसाब हम लेकर आ रहे हैं, तब्दीलियाँ कर रहे हैं, यानी अपनी जो हुकूमत के हवाले से दीगर जो इनके एजेंडे थे और जिस किस्म की ये प्लानिंग कर रहे थे, उन्होंने इसको रिवील किया और इंटेंशन शो की कि जनाब हम तो इस हुकूमत से जाने वाले नहीं हैं। और फिर दूसरी तरफ भी गुफ्तगू चल रही है, और तहरीक दम-ए-एतमाद की जो बात राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं ना, कि जनाब हमें ये कहते रहे कि तहरीक दम-ए-एतमाद लेकर आओ। खैर, इसमें कितनी सदाकत है ये राना सनाउल्लाह साहब ख़ुद बता सकते हैं, क्योंकि अब तक तो जितने भी उन्होंने झूठ बोले, ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के साथ बोले, बल्कि अपने कायद नवाज शरीफ साहब के साथ भी ये झूठ बोलते हैं। ये लोगों को कहते रहे कि हमने बंदे तोड़ लिए, लेकिन हकीकत कुछ और निकली। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हुआ क्या है। खान साहब का पहले दिन से मुतालबा था कि जब ये सीट हम तुमसे वापस मांगेंगे तुमने हमें इनकार नहीं करना। और मुनस को उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि मुनस हमने तो असम्बली जो है वो तहलील करनी है और हम इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। अगर आप ये समझेंगे कि आप इस हुकूमत को ज़्यादा देर निकाल सके तो ये मुमकिन नहीं होगा। ये इमरान खान ने बनी गाला की मीटिंग के अंदर ही इनको कह दिया था, लेकिन ये बाज नहीं आए। इनके ऊपर बुरा वक्त आ गया। ये खान साहब के पास जाकर जो है वो कोशिशें करते रहे, रासिक को लेकर गए, हुसैन इलाही को लेकर गए। इनका ये ख्याल था कि शायद ये इमरान खान को मनाने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
اراکین کا بہت بڑا پریشر تھا، اور خان صاحب خود بھی چاہتے تھے کہ یار یہ اسمبلی کو تحلیل کرو، ہمارا بیانیہ، ہماری سیاست جو ہے وہ کافلی کے ہاتھوں ہم یرغمال نہیں بننے دیں گے، اور خان صاحب انہیں کہتے رہے کہ اسمبلی تحلیل کرو، لیکن یہ اڑ کے بیٹھے رہے اور یہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی کوششیں کرتے رہے، اور آخری وقت تک انہوں نے راستہ نکالنے کی جو ہے وہ کوششیں کی. جو میں آپ کو ٹائم لائن بتا رہا ہوں نا کہ ادھر سے اعتماد کا ووٹ، اور پھر پرویز الہی صاحب اپنے جو اگلا پورا جو سال ہے اس کے منصوبے گنوانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر انہوں نے ایک ٹیزر چھوڑ دیا کہ ہمیں 1 سال اور دے دو، دیکھو پھر ہم کرتے کیا ہیں، اور پھر عمران خان کی تعریف ہے، کیونکہ انہیں وہاں سے باقاعدہ طور پر انکار ہو چکا تھا کہ اگر تم نے اسمبلی تحلیل نہ کی نا. اور انکار کیا ہوا ویورز، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ آج آپ کے بہت سارے کوسچنز تھے کہ جناب آپ کی سٹوری تو الٹ گئی. میں ابھی بھی اپنی سٹوری پر قائم ہوں کہ جناب استعفیٰ مانگا گیا تھا، اور استعفے کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا ہے، کیونکہ یہ ہاتھ نہیں پکڑا رہے تھے. خان صاحب کہتے تھے اسمبلی تحلیل کرو، یہ لیفٹ رائٹ کروا کے چکمہ دینے کی کوشش کرتے رہے. پھر ویورز کیا ہوا کہ خان صاحب نے انہیں کہا کہ ہمارے استعفوں کا معاملہ جو ہے نا، آپشنز فارمولا موجود ہے اور ہم اس کے اوپر عمل کر لیں گے. پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تمہارے سے بہت زیادہ خائف ہیں، اور تمہاری جو سپورٹ ہے وہ تحریک انصاف میں کوئی نہیں ہے، اور اگر تم کہو گے کہ 15 بندے ٹوٹ گئے، 20 ٹوٹ گئے، تو یہ شاید اس سے زیادہ کسی نے کیا توڑنے. میں ان سب کو کہہ دوں گا کہ تمہیں اعتماد کا ووٹ نہ دیں، اور پھر ہم اس اسمبلی سے باہر آ جائیں گے، پھر تم جانو، اپوزیشن جانے اس ایوان کو سنبھالنا. پھر بعض لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ جو کچھ قومی اسمبلی میں ہوا وہی یہاں پر ہوگا، لیکن عمران خان کا ایک مومنٹم، یعنی یہ جو جس طرح الٹیمیٹم دیا گیا کہ یہ نہ ہو کہ ہم ادھر کے بھی نہ رہیں، یعنی پی ڈی ایم کے بھی نہ رہیں. خیر وہ ہے نہیں، پی ڈی ایم کی طرف ان کی کوئی ہمدردیاں نہیں ہیں، یہ سیاست کر رہے ہیں، اور پھر ہم ادھر کے بھی نہیں رہیں گے. اگر آپ ان کے ٹویٹس کو اٹھا کر دیکھ لیں نا، حسین الہی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ پہلے وعدہ نبھائیں گے، یہ مطلب دس از دا لمٹ. اس سے زیادہ کوئی کسی کی جو خوشامد ہے وہ کیا کر سکتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پہلے وعدہ جو ہے وفا کیا جائے گا، اس کے بعد جیت ہوگی ہار ہوگی وہ بات کی بات ہے، فی الحال وفا ہوگی، وفاداری ہوگی. اور میں آپ کے سامنے ایک اور بات بھی رکھ دیتا ہوں اس ٹائم لائن، یہ جو میں نے نکات اکٹھے کیے ہیں پچھلے 2 گھنٹے میں، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اب آپ آ جائیں یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ والا معاملہ. دیکھیں جی، اسمبلی ٹوٹ گئی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ والا معاملہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. کسی نے کوئی کمیٹی نہیں بنی، اس پہ کہاں عمل درآمد کیا گیا. پرویز خٹک صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چوری صاحب، کوئی بات سامنے آئی؟ کیونکہ خان صاحب نے بہت پہلے نے انکار کر دیا تھا. عمران خان نے پاکستان مسلم لیگ کاف کو مکمل طور پر انکار کر دیا. اگر یہ کہا جائے کہ راندہ درگاہ کر دیا تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ کسی کے ہاتھوں عمران خان نہ کبھی بلیک میل ہوا ہے. اگر یہ 10 جماعتیں عمران خان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اب کھلاڑی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ان کو کیسے کنٹرول کرنا تھا. اگر یہ صاحب اسمبلی کو تحلیل نہ کرتے، اور خان صاحب نے جو الٹیمیٹم اور دھمکی دی تھی نا، وہ دیکھیں کام کر گئی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ ان کو کہہ دیا گیا استعفیٰ دیں، نہیں تو پھر ہم سارے سائڈ پہ ہو جائیں گے، ان کو یہ خطرہ لگ گیا کہ یار ہماری تو سیاست ختم ہو جائے گی. مونس پر کیس بن گیا، خاندان کے لوگوں کا ایف آئی اے والے، رانا ثناء اللہ دندناتا پھر رہا ہے، کوئی باہر نہیں جا سکتا، کوئی پاکستان واپس آئے گا دھرا جائے گا تو ہم کریں کیا. تو انہوں نے اپنی اسی میں خیریت جو ہے وہ سمجھی کہ جناب اب ہمیں اس اسمبلی سے اس کو تحلیل کر دینا چاہیے. اور پھر ہوا کیا ہے، 2 خبریں چل رہی ہیں پاکستان کے میڈیا کے اوپر جو رپورٹ ہوئی ہیں، اور بیانیہ کیسے بنایا جاتا ہے پاکستان کے میڈیا کو آپ بخوبی جانتے ہیں، میرے سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ آپ کی نظر جو ہے تمام سننے والے لوگوں جو ہمارے اس پلیٹ فارم کو سنتے بھی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی خبر اگر کہیں سے کس پلیٹ فارم سے لگے تو اس کا مطلب کیا ہے. ایک خبر لگی ہے جی، اور یہ خبر لگوائی گئی ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ خبر لگوائی گئی ہے. وہ کیا تھی کہ عمران خان نے پنجاب اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس جاری کرنے کا کہا، تو پرویز الہی صاحب نے آگے سے کیا کہا. یہ ایک صاحب ہیں اشرف صاحب، انہوں نے خبر رپورٹ کی ہے پاکستان کے ایک ٹیلی ویژن چینل پر، اور پھر اندرونی کہانی کر کے اسے رپورٹ کیا گیا. صرف 2 لائنیں ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم جب عمران خان نے پرویز الہی سے پنجاب اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس جاری کرنے کا کہا، جس پر پرویز الہی نے کہا کہ ہم اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس آپ کو پہلے ہی دے چکے ہیں، اسے پبلک کر دیں. ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ پرویز الہی نے عمران خان سے کہا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مطالبہ ہے، نہ آئندہ کی حکومت سیٹ اپ پر بات کروں گا، ہمیں آپ کا ساتھ دینا ہے، جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا. یہ پرویز الہی صاحب ہیں، ویلر ڈیلر، جو ہر بات کے اوپر کوئی نہ کوئی ڈیل کرنے کی بات کرتے ہیں. اس وقت آپ کو یاد ہے نا، انہوں نے کیا کہا تھا کہ آئیں نا جی ہمارے سے بات کریں،
پھر ہم کوئی نہ کوئی حل تو نکالیں گے، جو ہم مانگ رہے ہیں ہمیں دے دیا جائے۔ تو یہ خاندان اگر اس کے اوپر برا وقت نہ آتا، سیاسی طور پر اگر یہ اپنے آپ کو عمران خان سے علیحدہ کریں گے نا، تو یہ ان کی یہ سیاسی موت جو ہے واقعہ ہو جائے گی۔ اب حسین الہی، مونس الہی، جتنے لوگ خان صاحب کے دم بھر رہے ہیں، اور پھر پرویز الہی صاحب قائد اعظم کے بعد عمران خان کو انہوں نے نمبر 1 لیڈر جو ہے قرار دیا ہے، تو یہ تمام باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کو بہت پہلے جو ہے وہ انکار کر دیا تھا۔ ویورز، میں کچھ اور چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اسی سے متعلقہ۔ اچھا، آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر ایک کام جو ہے نا وہ اور بھی ہوا ہے۔ جب یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ ووٹ آف کانفیڈنس جو تھا، اگر خان صاحب نہیں مان رہے تھے تو ایک دم سے ہوا کیا؟ اچھا، اس معاملے کے بعد جب انہوں نے یقین دہانی کرا دی کہ جناب ٹھیک ہے ہم تو تیار ہیں، پھر جیسے آپ کہیں گے ہم کر لیں گے، تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ تھوڑی سی پلاننگ کی۔ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے اور خان صاحب اس سے خطاب کرتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو۔ خان صاحب نے جب خطاب کیا، اور اس وقت کیا ہوا کہ پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ تھی نا، انہوں نے اس دوران نمبرز کو کاؤنٹ کیا کہ کتنے لوگ ہمارے جو ہیں اس وقت موجود ہیں۔ نمبر ہو گیا پورا، اور جب نمبر ہو جاتا ہے نا پورا، تو اس کے بعد پھر اس کا فیصلہ کیا گیا کہ جناب اب ہم جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ اور پھر کوٹ ان کوٹ یہ بات اسد عمر صاحب نے کنفرم بھی کی ہے پاکستان کے میڈیا کے اوپر آ کر، اور ہماری اس خبر کی باقاعدہ یہ جو میں نے ٹائم لائن رکھی ہے نا، آپ کو کنفرمیشن بھی ہو جائے گی کہ جب خان صاحب اپنا خطاب ختم کرتے ہیں تو اس کے بعد میں نے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی کہ آج ہم اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں کیا گیا؟ سیاسی جماعتوں کے اندر نا، اور خان صاحب کی جو جس طرح کی پاکستان تحریک انصاف ہے، وہاں پر لوگ جوڑ توڑ کا معاملہ بہت زیادہ ہے۔ 20 لوگوں نے کیا کیا پنجاب اسمبلی میں آپ کے سامنے ہے، اور اب یہ جو 5 کردار ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ وہ کس قسم کی سیاست جو ہے وہ کر رہے تھے۔ ان کے بارے میں ایک ریفرنس بھی جو ہے وہ تیار کیا گیا۔ خرم لغاری ہیں جو پہلے ہی نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، اور وہ جہانگیر ترین کے بالکل کان میں ہمیشہ، اگر آپ کو یاد ہو تو ویڈیوز کے اندر وہ کچھ نہ کچھ پیغام دیتے ہوئے اور سنتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے۔ پھر مومنہ وحید صاحبہ جو ہیں، ان کے بارے میں اب کوئی کہنے کی گنجائش موجود ہی نہیں ہے۔ انہوں نے خود ٹیلی ویژن پر آ کر کہہ دیا کہ انہیں کچھ تحفظات ہیں پرویز الہی صاحب کے ساتھ، جس کا وہ اظہار بھی کر چکے۔ دوست مرزاری صاحب نٹوریس، انہوں نے کیا کیا اس اسمبلی کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا۔ پھر چودھری مسعود رحیم یار خان سے ان کا تعلق ہے، اور پھر اسد عمر صاحب نے ایک اور بھی بات کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فیصل فاروق چیمہ صاحب جو تھے، ہمیں ان کا بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ یہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اب اسد عمر صاحب کی گفتگو کو اگر آپ غور سے سنیں، جو یہ 2 باتیں کر رہے ہیں کہ میں نے اعلان کر دیا نمبر گرنے کے بعد، کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کو یہ خدشہ ضرور تھا کہ ہمارے لوگوں کو رابطہ کیا جا رہا ہے، اور کون کس وقت بگڑ جائے اور کون کس وقت پارٹی تبدیل کر لے، یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ تو جب نمبرز پورے ہوئے تو انہوں نے اعلان کر دیا، اور ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، یہ اندر گئے، اور پھر اس اعلان کے اوپر عمل درآمد جو ہوا، اور پارٹی کے اندر پھر یہ بات چیت بھی ہوئی کہ ہم اسمبلی کو تحلیل کرنے جا رہے ہیں، اس شرط کے اوپر پرویز الہی صاحب کو ہم اعتماد کا ووٹ دیں گے، اور وہ جائیں گے، اور اس کے بعد اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر پرویز الہی صاحب نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی فلور پہ کھڑے ہو کر۔ وہ میں نے آپ کے سامنے حقیقت رکھ دی ہے کہ یہ کیا ڈنڈی مار رہے تھے کہ رہن دیو، مونس پھنس جائے گا، حسین الہی پھنس جائے گا، خاندان کے باقی لوگ پھنس جائیں گے۔ اب راسخ الہی کا کیا کام ہے خان صاحب کو جا کے ملنا؟ وہ گھر کی باتیں کرنے کے لیے اور کیسز بتانے گیا تھا کہ جناب مائی باپ کچھ خیال کریں ہمارا۔ تو یہ ایک کوشش کی گئی تھی پرویز الہی صاحب کی طرف سے، لیکن یہ کسی طرح بھی جو ہے وہ ہمیں کامیاب ہوتے ہوئے نظر جو ہے وہ نہیں آئی۔ ویورز، پاکستان تحریک انصاف کی بالکل جیت ہوئی ہے۔ جو میجک نمبر تھا 186 کا انہوں نے حاصل کیا، اور میں آپ کے سامنے ایک اور نقطہ بھی رکھ دیتا ہوں ایک کنفرمیشن کے لیے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو خبر استعفوں کی اور جو پرویز الہی صاحب سے استعفے کی جو بات کہی گئی، اس میں بالکل صداقت ہے۔ اسی نقطے پر خان صاحب نے یہ پورا معاملہ جو ہے اسے اپنے کنٹرول میں لیا، چونکہ انہیں نظر آ گیا تھا کہ عمران خان اب ہٹنے والا نہیں ہے، اس اسمبلی کو تحلیل کروا کے چھوڑے گا، اور پھر دوسری طرف اگر سپورٹ ختم ہو گئی تو پھر بھی تو ہم نے بے آبرو ہو کر یہاں سے جانا ہے۔ تو اس لیے عزت اسی میں ہی ہے کہ جس طرح خان صاحب کہنے سے مان لیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ووٹ ہے نا ایک آزاد امیدوار کا، یہ بہت ہی اہم ہے، اور ان کا نام ہے بلال وڑائچ صاحب،
اور اگر ان کا ووٹ نہ ہوتا تو یہ میجک نمبر جو ہے وہ حاصل کوئی نہیں ہونا تھا. 185 کا نمبر آپ کے پاس موجود ہے، باقی لوگ آپ سے ناراض ہو گئے، تو ایک نمبر جو تھا اس کو بھی انشور کیا گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ روز پہلے میں نے ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے فواد چوہدری صاحب کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ بلال جو ہیں ہمارے ساتھ آ گئے، اور پھر انہوں نے باقاعدہ اس کی تشہیر بھی کی. اور یہ کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہمارا جس طرح کا نظام ہے، آپ صبح کچھ ہوتے ہیں، شام کو کچھ ہوتے ہیں، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو خطرہ ضرور تھا. اور پھر خان صاحب کچھ خود بھی کہہ چکے کہ 5 لوگوں سے رابطہ کیا گیا، اور 5 لوگوں نے جا کر خان صاحب کو بھی بتایا. لوگ کوشش کر رہے تھے، لیکن اسمبلی تحلیل کرنے کے معاملے کے اوپر جن لوگوں کو پرویز الہی صاحب سے اختلاف تھا وہ آن بورڈ آئے، اور انہوں نے اس بات پر پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ دیا. کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں، جیسا میں ہی سمجھتا ہوں، کہ ہم پاکستان جو ہے کوئی بھی جماعت ہو نا، وہ بلیک میلنگ کی سیاست جو ہے وہ پاکستان کے لیے، صوبے کے لیے، لوگوں کے لیے صحیح نہیں ہوتی. اب دیکھ لیں پچھلے ایک مہینے سے پنجاب میں کیا کام ہوا ہوگا. اسمبلی توڑنی کب ہے، کیسے ٹوٹے گی، یہی جو ہے صرف بات ہو رہی ہے. اور یہی عمران خان کا موٹو تھا، یہی عمران خان ہمیشہ سے بات کرتے رہے کہ اب ہم بلیک میل نہیں ہوں گے. آپ نے ایم کیو ایم کے ہاتھوں بلیک میل ہوئے، آپ بگٹی کے ہاتھوں بلیک میل ہوئے، آپ با پارٹی کے ہاتھوں بلیک میل ہوئے، آپ کافلی کے ہاتھوں بلیک میل ہوئے، چودھری شجاعت کے ہاتھوں بلیک میل ہوئے. یعنی بلیک میل ہی آپ ہونے کے لیے اگر حکومت میں جاتے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ آپ اپوزیشن کریں اور ایک شیڈو گورنمنٹ کے طور پر آپ پالیسیز کو کرٹیسائز کریں تاکہ باندھ کے رکھیں، کسی کو ہمت نہ ہو سکے. تو یہی موٹو جو تھا خان صاحب کا، اور پھر ان لوگوں کا جو منحرف جنہیں آپ نام دیتے ہیں، وہ منحرف کوئی نہیں ہے. وہ اگر منحرف ہونا بھی چاہے گا نا، تو اب یہ وقت نہیں ہے عمران خان کو چھوڑنے کا، کیونکہ انہیں اپنا مستقبل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور جو اب منحرف ہو گیا نا، وہ پاکستان کی سیاست اس سے منحرف ہو جائے گی، یاد رکھیے گا. اسی لیے اس بنیاد پر کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ووٹ اسمبلی جو ہے تحلیل کر دیں گے. اچھا، اب معاملہ یہاں پہ اتنا سادہ نہیں ہے، یہاں پر بھی ایک یو ٹرن آیا، ایک ٹوسٹ آیا کہانی کے اندر. وہ ٹوسٹ کیا تھا کہ یہ کاغذ پڑا ہوا ہے، اور جس کو پاکستان کے میڈیا نے رپورٹ بھی کیا، اور کن الفاظ میں رپورٹ کیا یہ بھی میں آپ کے سامنے جو ہے نا کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں، اور اس سے بھی سمجھنے آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ کس قسم کی رپورٹنگ کرتا رہا، اور ایک تاثر بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی کہ اس ایڈوائس جو ہے وہ کیا تھی، اور پھر کس نے جو ہے وہ جاری کی. اچھا، اب اسی خبر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس ہم آپ کو بہت پہلے دے چکے ہیں، اسے آپ پبلک کر دیں. اچھا، جب یہ بات چیت چل رہی تھی نا پرویز الہی صاحب کے استعفے کی، اور پھر معاملات جو ہیں اتنی دیر میں جب یہ منانے کے لیے گئے، میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ سب باتیں بتا رہا ہوں. فواد چوہدری صاحب باہر آئے اور انہوں نے آ کر پریس کانفرنس کر دی. انہوں نے کہا کہ جناب، ہم جو پرویز الہی صاحب انہوں نے اسمبلی پر دستخط کر دی ہیں، اور اسمبلی کو تحلیل جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اسمبلی یعنی تحلیل ہو چکی ہے، ایڈوائس جو ہے وہ جاری کی جا رہی ہے. اس نقطے تک، یعنی اس مقام تک پرویز الہی صاحب کے ہاتھ سے تمام جو تھے آپشن جو ختم ہو گئے، اور اب ان کو منانا چھوڑنا یہ ناممکن سی بات تھی. اسی لیے انہوں نے ود اے ہیوی ہارٹ یہ تمام جو باتیں ہیں ویورز کو کہی. اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی مونس الہی صاحب کی ایک ٹویٹ آئی، اور انہوں نے ایک لیٹر ہیڈ کے اوپر چیف منسٹر ان کے لیٹر ہیڈ کے اوپر باقاعدہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دی، اسمبلی دی، ڈائری نمبر شیئر کیا گیا کہ اب اس اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا، اور ہم نے آج اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کیا. تو ویورز، یہ ایک سچویشن ہے جو سب پاکستان کے اندر ہے. میں کوئکلی آپ کے سامنے کچھ اور چیزیں بھی رکھ دوں، کیونکہ یہ کلیئر کرنا بہت ہی ضروری تھا. لوگوں نے کہا کہ ہماری خبر غلط ہوگی. ہماری خبر غلط نہیں ہوئی. میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ سب چیزیں جو ہیں پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ کافری کس قسم کی سیاست جو ہے وہ کر رہی ہے. پھر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سے کہا گیا کہ تحریک عدم اعتماد لائیں تاکہ اسمبلی نہ ٹوٹے، لیکن ہم نے انکار کر دیا. دیکھیں، یہی تو آپ چاہتے تھے، آپ کو سہارے کی ضرورت تھی. اگر آپ نے انکار کیا، آپ نہ بھی انکار کرتے تو دوسری طرف سے تو آپ یہ کام کر چکے تھے، آپ نے تحریک عدم اعتماد لے کر آئے. تو یہ صرف اور صرف ایک خفگی مٹانے کے لیے، اور جو سبکی ہوئی ہے ان کی نواز شریف صاحب کے سامنے، اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اور اب ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ان کے پاس، یعنی جب آپ بندہ ہار جاتا ہے نا، تو پھر وہ اسی قسم کی بہکی باتیں جو ہے وہ کرتا ہے. جو دعوے آپ کر کے آئے تھے، بڑے بول کر آئے تھے، تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور آپ کو بہت ہی بے آبرو ہو کر پنجاب سے جانا پڑا. اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں اس قسم کی جو ہیں وہ باتیں
کر رہے ہیں. ویورز آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ اب جو ہمارے سپریم لیڈر ہیں عارف علوی صاحب، ایک چٹھی ڈال دی ہے انہوں نے اور پاکستان کے طاقتور حلقوں سے وہ ملیں تاکہ اب ایک راستہ ہموار کیا جا سکے. عارف علوی صاحب اس لیے بھی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ہی از اے سپریم لیڈر، سپریم کمانڈر، ناٹ اے سپریم لیڈر، سپریم کمانڈر، اور یہ فوج سے وہ رابطے میں رہتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں. خان صاحب کا پیغام ان کو بھیجیں گے اور ظاہر سی بات ہے، لیکن اس سے پہلے کوئی رابطہ نہیں ہوا. اور اب یہ راستہ اختیار کیا گیا اس لیے تاکہ ملک کے اندر عام انتخابات ہو سکیں. 66% سیٹس کے اوپر انتخابات ہوں گے اور پاکستان کے باقی جگہوں پر انتخابات نہیں ہوں گے. تو کیا یہ تمام جماعتوں کے لیے قابل قبول ہوگا؟ انتہائی اہم سوال. اب آصف علی زرداری صاحب کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں کہ ادھر سے پریشر آئے تو سندھ کو کیسے بچانا ہے. تو ہر طرف جو ہے مشکلات ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے تو بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ بن گئی، کیونکہ انہیں کراؤڈ پولر والا کام نہیں اب چلے گا کہ مریم آ رہی ہے اور لوگ مریم کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ جناب بڑی لیڈر آ گئی. مریم کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہوں گے، بالکل جاتے ہوں گے، لیکن اگر آپ کو یہ کہے کہ شی از اے کراؤڈ پولر ہونے سے جناب کچھ نہیں ہوتا. جس دن حلقے کا انتخاب ہوگا لوگ گھروں سے نکلیں گے، وہ بلے پر مہر لگاتے ہیں یا شیر کے اوپر، یہ انتہائی اہم ہوگا. یہی بات میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کرتا رہا کہ آپ کے بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جب یہ کنورٹ آپ کریں گے نا اصل جو چیز ہے یعنی ووٹ کے اندر اس سپورٹ کو، تب اس کا فائدہ ہوگا. اور پھر ہم نے 20 حلقوں میں دیکھا کہ عوام نے کو معلوم تھا کہ اس اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے گا، یہ لوگوں نے ہمارا کام نہیں کروانا، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ایک پوری کہانی ہے کہ عمران خان پر پاکستان کی عوام نے جو ہے اعتماد کا اظہار کیا. اب عارف علوی صاحب چٹھی ڈال دی ہے، ملاقات ہوگی، اور پھر اس معاملے کو آگے کیسے بڑھایا جائے گا اس کے اوپر ایک میڈیشن کا عارف علوی صاحب جو ہیں وہ کردار ادا کرنے جا رہے ہیں. ویورز آپ کو میں یہ بھی بتا دوں آخر میں کہ ایک خبر پاکستان کے میڈیا یعنی آج ہائی لائٹ ہوئی ہے، اور خبر یہ ہے، اور یہ یورینیم کے حوالے سے ہے، اور خبر کے مطابق کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ پاکستانی دفتر خارجہ کا برطانیہ میں طیارے سے یورینیم برآمدگی کے حوالے سے برطانوی میڈیا کی خبروں پر رد عمل، اور اس رد عمل میں یہ کہا گیا کہ اس قسم کی معلومات کا تبادلہ نہیں کیا گیا. ہمیں اعتماد ہے کہ میڈیا رپورٹس درست نہیں ہیں، اور برطانوی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ مسقط سے طیارے میں یورینیم برطانیہ لایا گیا. اچھا، پاکستان میں تو خیر اس طرح سے اسے رپورٹ نہیں کیا گیا جس طرح سے رپورٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اصل میں خبر کیا ہے؟ ٹیلی گراف نے یہ لکھا ہے کہ ایک شپمنٹ ہے جی یورینیم کی، وہ پاکستان سے اوریجنلی نکلتی ہے. دا اسمال اماؤنٹ آف یورینیم رپورٹڈلی اوریجنیٹڈ فرام پاکستان، یعنی اس کا تعلق جو تھا وہ پاکستان سے تھا. پھر یہ عمان آتی ہے، اور جہاں پر جیٹ پیسنجر یعنی جو پیسنجر فلائٹس ہیں اس کے ذریعے اسے مسقط عمان سے جو ہے وہ ہیتھرو ٹرمینل 4 کے اوپر، جہاں سے عموماً جو فلائٹس رائیولز ہوتے ہیں وہاں پہ پہنچا دیا جاتا ہے. یہ معاملہ کہیں دسمبر کا ہے. اب اس کے اوپر جو اہم نقطہ یہ ہے کہ اس قسم کی جو پائپس ہوتے ہیں نا، یعنی آپ کمرشل فلائٹس کے اندر اس طرح نہیں پیسنجر فلائٹس کے اندر نہیں بھیجا جاتا، شپس کے ذریعے 2-3-4 ہفتے، 1 مہینہ 2 مہینے بھی لگ جاتے ہیں، اس قسم کے کارگو جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے. یہ پہلا نقطہ تھا جو اتھارٹیز جو ہیں وہ الرٹ ہوئی اور انہوں نے جاننے کی کوشش کی. جب سے سکین کیا گیا تو اس میں سے یورینیم کی ایک کوانٹٹی جو ہے وہ نکلتی ہے. اب جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں برطانیہ کے، جس کے اندر اسکاٹلینڈ یارڈ ہے، MI5 ہے، جو اس انویسٹیگیشن کو اسسٹ کر رہے ہیں، ان کے مطابق اتنی بڑی مقدار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اسے ایران سے جوڑا جا رہا ہے. کچھ حملوں میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. اب یہ جس ایڈریس پر یہ کارگو بھیجی گئی، اور جو ڈیزگنیٹڈ ایڈریس تھا وہ ایک ایرانین کمپنی کا ہے، اسی لیے اس کے اوپر مزید جو انویسٹیگیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے. لیکن ٹیلی گراف، اس کے علاوہ گارڈین نے بھی یہ رپورٹ کیا ہے، اس کے ساتھ ITV یہاں کا جو انڈیپینڈنٹ ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے اس نے بھی اسے رپورٹ کیا ہے، اسکائی نیوز نے بھی اسے پھر اسی طرح رپورٹ کیا ہے، اور کاؤنٹر جو ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے پولیس اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے. گارڈین کے علاوہ اسکائی، رائٹرز، یعنی برطانیہ کے تمام میڈیا ہاؤسز نے اسے رپورٹ کیا.
اس کے اوپر جو ہے اب پاکستان کا موقف سامنے آ گیا کہ آپ ہمیں غیر ذمہ دار یا اس طرح سے جوڑنا بغیر کسی انویسٹیگیشن کے آپ نہیں کر سکتے۔ یہ معاملہ دسمبر کا ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کے ادارے اس پر کیا موقف اپناتے ہیں، کیونکہ موقف آنا بہت ہی ضروری ہے جو ابھی تک دفتر خارجہ کے علاوہ کسی کا نہیں آیا، چونکہ یہ معاملہ پاکستان کی سالمیت سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کو اگر یہ تاثر عالمی دنیا میں دیا گیا کہ بھئی ہم بہت ہی غیر ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں اور یورینیم جو ہے وہ اس طرح سے سڑکوں پر اور کارگو کے ذریعے پاکستان سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے اور عمان آتا ہے پھر برطانیہ آ جاتا ہے، تو یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ پاکستان کر رہا ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور پھر عین ممکن ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر کوئی ایک بہت بڑا جو ہے ایشو کریٹ کر دیا جائے۔ تو اسی لیے اس معاملے کو سنجیدہ لیا جائے۔ برطانیہ کے میڈیا نے اسے رپورٹ کیا ہے اور برطانیہ کا میڈیا وہی رپورٹ کرتا ہے جو ان کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے انفارمیشن دی جاتی ہے۔ اب یہ اتنی بڑی خبر تھی جو کارگو سے باہر نکلی ہے، یعنی خود سے نہیں نکل سکتی جب تک اس کو پریس ریلیز کی شکل میں باہر نہ نکالا ہو، چونکہ جہاں پر اسے سکین کیا گیا وہ انتہائی مطلب صرف اور صرف بارڈر فورس کے کنٹرول میں ہے، وہ عام لوگوں کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اور میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پر یہ بات بتا رہا ہوں کہ اتنی بڑی خبر جو ہے کسی کے کہنے کے علاوہ باہر نہیں نکل سکتی، جیسے پاکستان میں تو ہوتا ہے نا کہ ایف آئی اے سورسز فلاں نے بتا دیا۔ یہ ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، اسے پاکستان کی حکومت کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اور پھر اس کے اوپر ایک اپنا اصولی موقف اپنائیں اور اس کو جو اگر یہ واقعی وہاں سے اوریجنیٹ ہوا ہے پھر اس کی بھی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے۔ ویورز، یہ ہمارا آج کا شو تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا اور آپ ہمارے اس ویڈیو کو فیس بک کا ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید وہ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں جناب، جس طرح مرضی دیکھیں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ کی وجہ سے یہ چینل ہے۔ لیکن میں نے جو بات کہی تھی نا کہ فیس بک پر جانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ویڈیو یوٹیوب کی لوگ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور پھر اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اپنا انہوں نے ایک چینل بنایا ہوا تھا، یعنی فیک اکاؤنٹ میرے نام سے بنا کر وہاں پہ اسے اپلوڈ کر رہے تھے اور ایک ٹریفک وہاں سے جنریٹ ہو رہی تھی۔ لوگوں نے سوال کیا اور پھر ایک آپ کی ایک ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کے نام سے کوئی جھوٹا چینل چلایا جا رہا ہے تو پھر آپ کو اوبویسلی اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ میں نے لیا، لیکن وہاں سے بات نہیں بن رہی تھی، تو پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم فیس بک کے اوپر بھی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے۔ اور پھر آپ کا سوال کا جواب میں یہ بھی دے دوں، کسی نے پوچھا کہ آپ کیا یوٹیوب بند کریں؟ ہم یوٹیوب بالکل بند نہیں کر رہے۔ یہ پلیٹ فارم ملٹی پلائی انشاءاللہ ہوگا، مزید اس میں پروگرامز ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اب الیکشن کیمپین شروع ہوگی تو بہت جلدی آپ مجھے پاکستان میں بھی دیکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کے پنجاب کے تمام جو شہر ہیں ان میں آ رہے ہیں، اور الیکشن جو ہماری کیمپین ہوگی ہم آپ کو ہر کنسٹیچوئنسی کے حالات بتائیں گے، اور جو اس وقت لوکل پولیٹکس ہے کس جماعت کا پلڑا بھاری ہے، انشاءاللہ وہ بھی ایک پروجیکٹ جو ہے وہ میں لے کر آ رہا ہوں۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا ویورز، چینل کو سبسکرائب کریں۔ یوٹیوب ہمارا یہ پلیٹ فارم بند نہیں ہو رہا، یہ اسی طرح انشاءاللہ چلتا رہے گا، اور فیس بک کا ہم نے صرف اس میں ایڈیشن کیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے